पढ़ लें, शायद उनके पास वक्त नहीं। मैं तो सिंपल एक बात खाई साहब कह रहा हूं कि ये तब्दीली जो है जिसमें आप कह रहे हैं कि ये तरमीम जो है आइन के उसके अंदर, तो ये बुनियादी सवाल को तय करती है। अगर तो आप ये मुनासिब समझते हैं कि मैं बतौर पार्लियामेंट क्यों बतौर असेंबली के मेरे कंडक्ट को इलेक्शन कमीशन रेगुलेट करता है, वाई? कल को ये एग्जीक्यूटिव कह दे जिस बुनियादी ढांचे की तशरीह वो कर रहे हैं जज साहिबान उस फैसले में, बेसिक स्ट्रक्चर की जजमेंट में, कल को ये कह दे, एग्जीक्यूटिव कह दे कि हम पार्लियामान को जवाबदेह नहीं है, उनका हमारे से कोई तल्लुक नहीं है, हम खुद ही अपने आप को तय कर लेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज अपना एक बंदा उठाएंगी और उसको प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बना के बिठा देंगी, देयर इज नो रोल ऑफ द पार्लियामेंट, उसको बीच में से निकाल के फेंक दे। कैसे होगा? ये कोई मौकरी है? दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, और अगर इसमें कोई कमी है मुझे नहीं पता। ये प्रोरोगेटिव लॉ मिनिस्टर आजम नजीर तारड़ साहब का है, प्राइम मिनिस्टर साहब का है, बिलावल भुट्टो साहब का है, पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन उनका है, मौलाना फजलुर रहमान साहब का है, कौमी असम्बली में बैठे अरकान का है। ये वो इसके ऊपर अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, अरक्रेजी करें, देखें, गौर करें और इसको वापस अपने असल उस बुनियादी ढांचे में लाएं जिसमें होना चाहिए। एक मिनट नदीम, एक तीसरा नहीं, राव साहब सिर्फ हाथ खड़ा करेंगे। राव साहब ऐसे नहीं, सवाल इस तरह नहीं। देखिए राव साहब, मैं तो ये बार बार कहता हूं, आपने बड़ा अच्छा किया ये बात की। मेरा ये मानना है कि आज का जो मुआशरा है ये अल्फाज पर तश्कील दिया गया मुआशरा है। इस मुआशरे को आप ना तलवार के जोर से बना सकते हैं, ना आज स्टेट किसी एनेक्सेशन की बुनियाद पर बन सकती है, ना आज सोसाइटी अदर देन कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट के सोसाइटी भी तरतीब नहीं पाती, सोसाइटी भी नहीं आप बना सकते। मेरा ये कहना है कि जो मुआशरे अल्फाज पर तरतीब दिए जाते हैं उसमें डायलॉग के बगैर और रास्ता नहीं होता। अगर आप एक फरीक मैं हूं और एक फरीक मेरे मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टी है, हम लड़ाई बढ़ाते चले जाते हैं, उसके नतीजे में सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ता चला जाता है, तो उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान स्टेट को होगा, उसका नुकसान सोसाइटी को होगा, सिटीजन को होगा। उसका नुकसान जो है अब मजमूई तौर पर कभी मुइशत तरक्की नहीं कर सकती जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम रहता है। यू कीप ऑन फाइटिंग टू ब्रिंग इन द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। आप देखें, मैं नहीं कुछ कह रहा, मेरा ये मानना है कि कुछ अफराद का क्योंकि एक बाई पार्टीजन पोजीशन पर मुझे चाहे मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से मुंसलिक था, लेकिन स्पीकर के ओहदे का मैंने हल्फ उठा लिया, ये आईनी ओहदा हो गया। अब मेरे पर कुछ हदूद व कयूद है, मैं एक खास हद से उस हल्फ को उठाने के बाद आगे नहीं जा सकता। मुझे एक बैलेंस मेंटेन करना है, दरमियान की बात करनी है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरा किरदार ये हो, आपने अभी खुद शहादत दी कि मैं अगर चेयर पे बैठता हूं तो मैं ऑपोजिशन को मौका देता हूं कि आप बात करें। ये एक इवेंट है ना, और ये उसका कॉन्सिक्वेंस है कि आपने मुझे इस बात की निशानदेही की। अब इवेंट क्या है कि आप फैसला कर लेते हैं कि आप केपी से वजीर आला की क़यादत में एक जत्था लेकर आएंगे जो मुसल्लह होगा, जिसके साथ क्रेन्स होंगी, जिसके साथ आर्म्ड मिलिशिया होगी, जिसके साथ आपकी पुलिस के कंटिंजेंट होंगे जो सिर्फ इस मकसद के साथ आपके चल रहे होंगे कि वो फोर्सफुली जो अगले लॉ इन्फोर्सर्स हैं उनके बैरियर्स को उठाएंगे। वहां पर एरियल फायरिंग्स होंगी, वहां पर लोगों का लाइफ लॉस होगा, और ये एक दफा नहीं होगा। परवेज खटक साहब ने भी ये किया, अली अमीन भी ये कर रहे हैं। क्या तमाशा है? ये कुरूने वस्ता का दौर है।
یہ جتھا بندی، یہ لشکر کشی دارالخلافے پر ہر اب تیسرے روز، یہ کیا سٹیٹ ہے؟ میرا ڈائیلاگ آج کیا ہے؟ میں سٹیٹ سے کہہ رہا ہوں اپنی رٹ انفورس کرو. اگر آپ میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے تو یہ جنگل بن جائے گا. انفورس دیٹ رٹ. یہ گورنمنٹ میں بیٹھے لوگ اپنی اس حکومت کے اندر، یہ احتجاج نہیں ہے، یہ وہ پیسفل پروٹیسٹ نہیں ہے جو میری لائف کو ڈسرپٹ کر دے. یہ کیسا پیسفل پروٹیسٹ ہے جب نتیجے میں آگ لگتی ہے، نتیجے میں بسز توڑ دی جاتی ہیں، نتیجے میں میٹرو سٹیشنز کو جلا دیا جاتا ہے، نتیجے میں عسکری بینک کو آگ لگ جاتی ہے، نتیجے میں 29 چھاونیوں پر ایک ہی دن حملہ ہو جاتا ہے. اور میں اس کو سمجھ رہا ہوں یہ میری سیاست ہے. سر میں اگر آج کسی سے بات کرنا چاہ رہا ہوں تو میں ان ذمہ داران سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، چاہے وہ فوج ہے، چاہے وہ جج ہے، چاہے وہ حکومت ہے، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز. اور میں ایز اے سٹیزن بات کرنا چاہ رہا ہوں. اور میرا گناہ تو میرے ہاتھوں پہ ڈالو یار. کس چیز کی سزا ہے؟ میرا بچہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا کہ باہر انتشاری پھر رہے. میرا خواتین بیٹیاں گھر سے باہر نہیں جا سکتی کہ جاب پر کیسے جائیں، باہر انتشاری پھر رہے. 6 دن پوری پبلک لائف ڈسرپٹ کر کے برباد. واٹ از دس؟ از دس اے پولیٹیکل پارٹی؟ حد ہوتی ہے. اور آپ جب بات کرتے ہیں، آپ کیوں بات نہیں کرتے طالبان کے ساتھ؟ باریش ہیں، پابند صوم و صلات ہیں، کس لیے بات نہیں کرتے ان سے؟ آپ ان سے بات کریں گے. میں جس جماعت کا کردار انتشار کا ہوگا، میں ڈائیلاگ کا حامی ہوں. آئے غلطی مانے، اگر میری غلطی ہے میں مانتا ہوں، تیار ہوں. میں نے یہ غلطی ماننی ہے کہ میں نے کہاں پر غلط کیا. اگر کسی وقت پر میری جماعت نے سپریم کورٹ پر چڑھائی کی، غلط کی، میرے میں جرأت ہے، میں کہہ رہا ہوں. کیوں کیا؟ کب؟ کون تھے مشاہیر جنہوں نے یہ مشورہ دیا؟ کہاں ہیں آج تاریخ کے صفحوں پر وہ لوگ؟ شارٹ لیفٹ. یہ عقل کے اندھے، ان کو نظر نہیں آ رہا یہ پالیٹکس نہیں ہے. یہ لوگ نہیں قبول کریں گے یہ باتیں. پبلک یہ چند لمحوں کی رومانس تا حیات کا پٹا نہیں ہے، پرپیچول لیز نہیں ہے. آپ نے یہ انتشار پھیلایا ہے، آپ اس کا ٹول پے کریں گے. کاسٹ یہ پاکستان کے لوگ آپ سے اس کا ہدیہ وصول کریں گے. یہ میں لکھ کے دیتا ہوں. ندیم صاحب یار وہ سب خیر دیکھ لیجیے. آپ قانون کے اچھے تعلیم شمار کے یہ فرما دیجیے، ہماری رہنمائی کیجیے. آئین کا آرٹیکل میں اس دن پنجاب میں بھی آپ نے استعمال کیا تھا، دوہرا رہا ہوں. 239 کی جو ڈیلی شیٹ 5 اور 6 وہ یہ کہتی ہے کہ پارلیمان جو چاہے آئین کے اندر ترمیم کر سکتی ہے، اس کو کسی بھی عدالت میں کسی بھی وجہ سے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اس کی جو چھٹی ڈیلی شیٹ ہے وہ یہ کہتی ہے، اور اگر ریموول آف دا یہاں سے شروع ہو جائے کہ ازالہ شک کے لیے یہ قرار کیا جاتا ہے کہ پارلیمان کا جو حق ہے کسی بھی ترمیم کرنے کا، اس پہ کوئی کٹر نہیں لگائی جا سکتی. ان سب کے ہوتے ہوئے مجھے رہنمائی پڑی وکلاء کی بنیاد کے اوپر اس طرح کی جو آئینی ترمیم آئی ہے اس کو انہوں نے چیلنج کیا اور عدالتیں اس کو ایکسیپٹ کر کے اس کی استعمال کرنا شروع کر دیتی ہیں. جیسے ماضی میں ہم نے دیکھا، کیا آئین کے اندر کوئی بنیادی ڈھانچہ موجود ہے جہاں یہ اس بات لکھنے کے کہ پارلیمان کچھ بھی کر سکتی ہے؟ تو وہاں پہ بنیادی ڈھانچہ کیا جائے گا؟ دیکھیے، یہ 3 ستونوں پہ کھڑا ہے. بنیادی ڈھانچہ تو 3 ستون ہے. یہ بڑی پرانی بات ہے، کئی صدیوں سے اس کے اوپر بات ہو چکی. لوگوں نے، دنیا نے وہ قانون بنایا، اس پر عمل کیا، اس پر عمل کر کے اس کی ایک شکل بنا لی، اور وہ بطور ایک فاؤنڈیشن کے لوگوں کو مل گیا جس کو ہم ٹرائیکوٹمی آف پاور کہتے ہیں. آئین بنانے کا حق اسی آئین نے مجھے دے دیا، یعنی پارلیمان کو. آئین کی تشریح کرنے کا حق عدالت کو دے دیا، اور ایگزیکٹو کو یہ حق دیا کہ وہ گورن کریں، حکومت کریں، اور جواب دے رہے پارلیمان کو. اب اس نے کئی شکلیں اختیار کی. کئی جگہوں پر جوڈیشل ایکٹیویزم پہ جھگڑا پڑا، کئی جگہوں پر پارلیمنٹ کے اس کردار پر سوال اٹھے. دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ پارلیمان کچھ ایسا نہ کر دے جو آئین سے متصادم ہو تو وہ تشریح عدالت کر دے. لیکن یہاں الٹی گنگا بھائی، یہاں پر ججز نے کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنا شروع کر دیا. اور ایک مثال نہیں ہے اس کی، یہ پوری ایک لسٹ ہے. میں پھنسا ہوں بنیادی ڈھانچے کی ججمنٹ پر.
میں یہ 63A پہ جو بندیال کورٹ نے فیصلہ دیا میں اس کی بحث میں نہیں جاتا. یہ جو قاسم سوری نے جیب سے خط لہرایا، عمران خان نے اس پہ ایڈوائس بھیجی، صدر علوی نے اس پہ اسمبلی توڑی، میں ان مباحث میں نہیں ہوں. یہ تو کرمنل ایکٹس تھے. میرا اعظم نذیر تارڑ کے ساتھ زندگی بھر یہ شکوہ اور جھگڑا رہے گا. کرمنل ایکٹ کیا اعظم صاحب نے، جب اس ایک تشریح پر کہ کانسٹیٹیوشن کی ایبروگیشن کیا ہوگی، سب ورڈ کیسے ہوتا ہے، یہ ہولی سسپینڈ کرنا پڑتا ہے، اس کو آئین کو معطل کرنا، سارا معطل کرنا. اگر سوری صاحب بطور ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی کا اجلاس پریزائڈ کرتے ہوئے ایک فیکٹیشیس خط، ایک جعلی خط جس کا آتھر ان کا پرنسپل سیکرٹری اعظم خان تھا، جو کسی صورت پر بھی کوئی مراسلہ نہیں تھا، جو کوئی کسی قسم کی اس کی ڈپلومیٹک اور جو کورٹ کے اندر جا کے دکھانے کی اور پھر اس کے پیچھے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں غلط کام آپ ایک کرتے ہیں، ون انکانسٹیٹیوشنل تھنگ بریڈز مور انکانسٹیٹیوشنلٹی. ہم عمران خان صاحب کے لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے. میں چودھری پرویز الہی صاحب آپ کے سامنے آج میں فار دا فرسٹ ٹائم میرا ان سے بہت احترام کا رشتہ ہے، بہت زیادہ. آج میرے پہ بے شمار پریشرز ہیں کہ جو ان کے کیے کام ہے میں ان کو انڈو کر دوں. آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اٹ، آئی کین جسٹیفائی اٹ. میں ان کے پاس گیا تھا، میں نے کہا چودھری صاحب آپ سیاسی آدمی ہیں اور آپ ایک غیر سیاسی آدمی کے ساتھ مل کے بڑی غلطی کر رہے ہیں. ایک غلطی آپ کے کھانے میں یہ پڑی ہے کہ آپ نے مسلم لیگ کو تقسیم کیا، وہ پہلا سیاسی جرم آپ کا. اور دوسرا سیاسی جرم آپ کرنے جا رہے ہیں، خدا را اسمبلی کو توڑیے گا مت، الیکشن نہیں ہوگا. یہ ایک غیر آئینی قدم پولیٹیکل ایکسپیڈنسی کے نتیجے میں بے شک آئین کی شک یہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہے، آپ توڑ سکتے ہیں، لیکن 3 ماہ بعد الیکشنز ہیں یار. آپ آج یہ توڑ دیں گے اور آپ صرف اس بے ایمانی کے لیے توڑیں گے کہ پنجاب کی حکومت آپ کے پاس آ جائے، وفاق میں حکومت پی ڈی ایم کی ختم ہو جائے، پنجاب میں کنٹرول آپ کے پاس ہو اور عمران خان کے نیفیریس ڈیزائن کو آپ پورا کریں. آپ ابیوز آف پروسیس آف کانسٹیٹیوشن کرنے جا رہے ہیں. ڈونٹ ڈو اٹ، اٹ ول فردر بریڈ انکانسٹیٹیوشنلٹی. اب تاریخ گواہ ہے جو ہم نے کہا وہ سچ ہوا. سپریم کورٹ نے حکم دیا، عمل درآمد نہیں ہو سکا. کیا کر لیں گے آپ؟ ہم آج بھی متنبع کر رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں، دہائیاں دے کر تاکید کر رہے ہیں کہ خدا کے واسطے اس کو ذاتی سیاسی جھگڑے سے باہر نکال لیں. اس لڑائی کو آپ مزید نہ بڑھائیں، روکیں بات کو، تسلیم کریں. اگر کوئی ایک شخص مجھے آج اس بات پر بتا دے، پورے پاکستان میں میرا یہ سوال ہے، بندہ غلط بات کر سکتا ہے، پرسن کین لائے بٹ ایونٹس اینڈ ڈاکومنٹس ڈونٹ. کیا 14 اگست 2014 ایک واقعہ نہیں؟ کیا وہ دھرنا ایک واقعہ نہیں؟ تب کیا سیاسی احتجاج تھا؟ اگر چلے مانا آج کہتے ہیں جی کہ ہمیں الیکشنز کے نتائج پر سوال ہے، ٹھیک، میں تو اپنی بات کروں گا نا جو میں نے مشاہدہ کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ تب کیا تھا؟ تب 4 حلقوں کی بنیاد پر پورا ملک جامد کر دیا تھا. وہ جو 56 پوائنٹ دیے جسٹس تصدق کے اس بینچ نے، مجھے بتائیں اس میں کوئی ایک ایسی چیز جس کی بنیاد پر ان کا وہ موقف، جس کی بنیاد پر 4 ماہ تک پورا ملک جامد کیے رکھا. اگر ایک دفعہ یہ شخص کر سکتا ہے تو بار بار کیوں نہیں کر سکتا؟ اب مجھے میرا صرف اتنا ماننا ہے، میں آئی ایم ناٹ سیئنگ دس فرام اے پوزیشن آف پارٹی، میں ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں جو پبلک ڈومین میں آپ کے سامنے. اور یہ سوال اٹھانے کا ہمارا حق ہے کہ آپ اگر پولیٹیکل پارٹیز کے طور پر، آج سوال کیا ہے؟ آج سوال واٹر سکیرسٹی کا ہے. کل کو آپ کے واٹر ٹیبلز کہاں پر ہیں؟ پنجاب وڈ بی فیسنگ واٹر شارٹیج. آج سوال کیا ہے؟ اسموک کا. آج سوال کیا ہے؟ پورے پاکستان کا میں آپ کو یہ شہادت دے سکتا ہوں، میں ایک دیہاتی آدمی ہوں، میرے گاؤں میں 70 سال سے جہاں روڑی پڑی تھی وہیں کوڑا پڑا ہے یار. آپ کس لڑائی میں پڑے ہوئے ہیں؟ آپ کا دائرہ ہی نہیں بدل رہا.
اس 22 کروڑ کا کیا ہے جو میرے جیسا ہے، جس نے آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھنا ہے، آپ نے اپنی دائرہ سیاست کا یہاں رکھ لیا ہے کہ فوج کو گالی دو مقبول ہو جاؤ گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. Who will do for me؟ کون بنائے گا آ کر یہ بڑی بڑی سڑکیں، یہ موٹر ویز، یہ بجلی بنانے کے کارخانے، یہ کوڑا اٹھانے کا بندوبست، یہ 22 کروڑ لوگوں کی سسکتی زندگی کو کون سنبھالے گا جو اصل میں جمہوریت کے ثمرات ہیں؟ سر میرا تو سوال ہے. مغل صاحب آپ سوال کر لیں، ابھی نہیں ہے بس میں ایک دو سوال لینے سے زیادہ میں نہیں لیتا. مغل صاحب چند سالوں میں ہم نے ملک میں غیر معمولی واقعات دیکھے جو کبھی نہیں دیکھے گئے. کیا وجہ ہے، کہاں پہ خامی ہے کہ آج تک لوگوں کو سزا نہیں مل سکی؟ کیا ہم نہیں سمجھتے ان کو سزا نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی یہ راستہ کھلا ہے، جب کسی کو غصہ آئے وہ اٹھے اور اپنا غصہ پورا کر لے؟ میں تو آپ کے سامنے میں نے تو اپنی بات کی ابتدائی یہاں سے کی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ نہ کرنا جرم ضعیفی ہے. میں تو اس سے آگے کیا کہوں گا. کامل نسیم صاحب آپ ضرور سوال کریں. آپ درست کہہ رہی ہیں یا دیکھنے کا زاویہ مختلف ہے؟ جاوید فروقی صاحب کے پیچھے بیٹھے تھے، وہ ہاتھ لایا تھا، کر لیں. نہیں فاروقی صاحب، I'm glad آپ نے یہ بات کی. میں تو یہ پہلے آپ کے سوال سے پہلے یہ کہہ چکا ہوں. میں نے یہ کہا ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ درست سمت میں ایک قدم ہے. میں بڑا لاؤڈلی یہ کہتا ہوں، ہر جگہ پر کہتا ہوں کہ 62-63 بنیادی طور پہ ان فیصلوں کے لیے تھی نہیں. اگر آئین میں اس کی کوئی درست تشریح تھی وہ ثاقب صاحب نے پہلے کی تھی. اس کے لیے کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن نے اس کا جواز پرووائڈ کیے رکھا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، اگر میرے پر کوئی ایسی چیز آتی ہے کہ میں نے مس یوز آف پبلک آفس کی ہے، کہیں فائنینشیل کرپشن کی ہے، کچھ میں نے غلط کیا ہے، میں عوامی نمائندگی کے حق پر پورا نہیں اترتا، تو میرے خلاف ایک مقدمہ ہے. اس مقدمے میں شہادت قلم بند ہو گئی ہے، وہ اس نے جوڈیشل اسکروٹنی کے پروسیس سے گزر گئی ہے، اور میرے خلاف ایک کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن کی ایک ججمنٹ آ گئی ہے، تو ٹھیک ہے، پھر دین آئی شوڈ بی ڈسکوالیفائڈ. لیکن ایک ایسی عدالت جہاں پر شہادت قلم بند ہو ہی نہیں سکتی، جو فیکٹ چیک کر ہی نہیں سکتی، جس کے اوپر آج تک 70 سال سے یہ سارے جج یہ کہتے رہے کہ یہ فیکچول کنٹروورسی ہے، یہ رٹ جورسڈکشن میں طے نہیں کی جا سکتی، تو آنکھوں پر پٹی باندھ کر ایک نہیں تواتر کے ساتھ اسی اعلیٰ عدالت میں اور اسی سپریم عدالت میں بیٹھ کے 2 وزیر اعظم کی گردن کاٹ دیں. یہ کیا آپ کو سوچنے پر مجبور نہیں کرتی بات؟ میرا یہ ماننا ہے، آپ درست کہہ رہے ہیں، میرا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ سپائن لیس پارلیمنٹس ایگزسٹ کریں گی تو آپ بالکل دیوار کے ساتھ آپ نے اپنا حق لینا ہے. یہ حق حاکمیت ہے، عوام کا حق ہے، آپ نے یہ لینا ہے. آپ کبھی کسی بات پر، کبھی ایک پہلو پر، کبھی دوسرے پہلو پر، میں مجموعی بات کر رہا ہوں، میں اپنی جماعت کی بات نہیں کر رہا، میں کسی اور سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہا، میں پارلیمنٹ کے اس حق کی بات کر رہا ہوں. میں خود ایک کریشن آف ووٹ ہوں، میرا وجود ووٹ کے ساتھ قائم ہے. میرا سوال صرف اتنا ہے کہ پارلیمان کا حق انکروچ نہیں ہونا چاہیے. راجہ ریاض صاحب